बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 10 अक्टूबर जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें रखनी है। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बाकायदा तौर पर चीफ ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम तफसीलात आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान इस वक्त बरपा है। ये फील्ड मार्शल का पैगाम था और ये सुहेल अफरीदी के आने के बाद दिया गया है। अब अगला प्लान क्या होगा, ये क्या करने जा रहे हैं, वो भी आपको बताना है। जो रिस्पांस आ रहा है आगे से, वो भी तफसील आपको रखनी है। 4 साल के बाद आज हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपना सफारत खाना भी खोल दिया है, ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान को तस्लीम भी करने जा रहे हैं। और लबैक पार्टी का जो एहतजाज है इस वक्त वो बड़े अरूज पर पहुंचा हुआ है। इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बंद है, वजारत दाखिला झूठ बोल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का अमन इनाम नोबल आज बढ़ गया नामजद करने वालों को। नेतन्याहू, शहबाज, फील्ड मार्शल, क्या हो रहा है। और जिसे मिला इनाम इमरान खान वाली पूरी कहानी। आज बरतानिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर करने से भी मना किया। और मरियम नवाज की सऊदी यार शेख से मुलाकात, बड़ी अहम मुलाकात है। तफसील से बात करते हैं। इससे पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मुकम्मल तौर पर आज बिली थैले से निकल है। ये सोच जो नजर आ रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए बाकायदा सहाफ़ी तक इस्लामाबाद से लाए गए। इसको अगर लुबे लुबाब पहले आपको बताऊं तो ये इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ जंग ना हुई तो कबायली इलाकों पर कब्जा ना हुआ, अगर खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात ना मिली, यहाँ कोई मुखालिफ आवाज़ बंद ना की गई, अमेरिका को खुश ना किया गया, तो एक्सटेंशन नहीं होगी, इक़्तिदार नहीं आएगा और उसका फिर नतीजा ये मुल्क नहीं चलने देंगे। दूसरे मानों में 3 साल से जिस तरह टारगेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को, वार्निंग्स दी जा रही है, क्रश करने की धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान एक ऐसे कैदी को जेल में बैठा हुआ है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नजर आ रही थी। और इमरान खान ने तो देखे एक बयान में कहा था DGISPR साहब को कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं उस वक्त पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करके फख्र से पाकिस्तान का सर बुलंद कर रहा था। और ये याद रखें कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद ये बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करेंगे, फिर मिलिट्री ऑपरेशन होगा, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की कोशिश होगी। आज वही हालात नज़र आ रहे हैं। ये पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तहरीक इंसाफ की, आपको पता है, ऐन उस वक्त जब हुकूमत वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को लगाया जा रहा है, ये कह रहे हैं हम कबूल नहीं करेंगे। DGISPR साहब जिनके पास हुकूमत है, तमाम इदारे हैं, फॉर्म 47 की 2/3 हुकूमत है, अदालतें, सब कुछ इनके पास है। ये अपनी तमाम तर नाकामियों का, ये जो 3500 शहादतें हुई अफसरान की, फौजियों की, जवानों की, 2 सूबे आग बारूद में आग में जल रहे हैं, मईशत की तबाही बर्बादी, इसका सारा मलबा जो है वो एक ऐसे शख्स पर डाल रहे हैं जो अडयाला जेल में 2 साल से बेगुनाह कैद है, जो PTV का चैनल तक नहीं बदल सकता, पिछले 2 साल से अपने जाती मुआलिज और डॉक्टर तक अडयाला जेल में नहीं बुला सकता, जो पिछले 2 साल से अपने बच्चों से 3-4 मरतबा ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, जो 22 घंटे उस तंगो तारीक कमरों में बेगुनाह कैद है, जिसके पास किताबें नहीं है, ख़ानदान के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो सकती, वकला के साथ वसाइल नहीं है, जिसके ऊपर 350 से ज़्यादा केसेस मौजूद हैं, ये उसे नाकामियों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नाम नहीं ले रहे थे, वैसे नाम लेके नहीं कहना चाहिए था। इमरान अहमद खान न्याजी, ये नाम लेते पता चलता है, कह रहे एक फ़र्द वाहिद की पॉलिसी नहीं चलने देंगे। रियासत और अवाम एक शख्स की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। जिसे ये फ़र्द वाहिद कह रहे थे उसका नाम सबको पता है, इमरान अहमद खान न्याजी, जिसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसके पास सबसे ज़्यादा हल्के जीतने का रिकॉर्ड है। 1,84,60,00,000 वोट लेके अवाम का ये नुमाइंदा है। कोई सरकारी मुलाजमत 22वें ग्रेड का नहीं, ये 24 करोड़ की अवाम का नुमाइंदा है। फ़र्द वाहिद तो अदालतें भी मैनेज कर रहे हैं, सियासत भी मैनेज कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी भी चला रहे हैं, मईशत भी चला रहे हैं, अमन व अमान के जिम्मेदार भी हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, वफादारी के सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। अब इस फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दें, जिसका ये काम नहीं है, लेकिन अवामी नुमाइंदे पर न छोड़ें। ये एक ही सांस में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को समझदार गयूर कह रहे हैं, बहादुर कह रहे हैं। लेकिन इस गयूर, बहादुर, समझदार कौम ने जो 2024 के इलेक्शन में फैसला किया कि हमारा अवामी नुमाइंदा इमरान खान है, और इमरान खान कह रहे हैं मेरा नुमाइंदा सुहेल अफरीदी है, उसे नहीं मानते। ये इस समझदार अवाम की ये बात नहीं मानते। वो कहते हैं हमें ऑपरेशन कबूल नहीं है, कहते नहीं हम नहीं मानते। ये कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत नहीं करोगे, जो कि 94% पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से मामला हल होंगे। दुनिया के तमाम ममालिक में आप देख लें, 18 ऑपरेशन तो सिर्फ ये पाकिस्तान में कर चुके हैं। 2001 से ये जंग लड़ रहे हैं, कितनी फतवाहात हो चुकी। देखिए, मैं तो उस कॉन्फ्रेंस में होता, मैं इनसे पूछता कि आप ऑपरेशन के इतने हामी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से क्यों अमन के 20 मुज़ाकरात पे अपनी तस्लीम करते हैं फतह को? शहबाज शरीफ क्यों हिंदुस्तान को बार बार मुज़ाकरात की दावत देता है? ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जारी रखे ना, आप क्यों उसे रोकते हैं? अमन के लिए बात करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह के, देखें आपके इलाके में तमाम जो भत्ताखोरी हो, कोई
مطلب وہاں جو ناجائز فروشی ہو آپ کے علاقے میں، وہاں کا ایسا چوک ہے کونسلر ذمہ دار ہے. ڈی جی ایس پی آر جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی، جو افغانستان میں رات کابل میں حملہ انہوں نے کیا جس میں تمام عسکری صحافیوں نے چیخ چیخ کر یہ خبریں دیں کہ جی کالعدم تنظیم کا سب سے بڑا رہنما افغانستان میں گھس کے نشانہ بنایا، کوئی بات ہی نہیں کی اس پہ، انہوں نے کوئی تصدیق ہی نہیں کی. ان کا تو غصہ ایسے لگ رہا تھا، یہ غصہ اگر علی امین گنڈا پور کرتا تو نظر آتا، وجہ بھی سمجھ آتی. لیکن یہ شاید اس حکمت عملی سے ناراض تھے کیونکہ اب ان کا جو اثاثہ خیبر پختونخوا میں ختم ہو گیا، اور اچانک جو خیبر پختونخوا میں انہیں بیڈ گورننس نظر آنے لگی. کیونکہ یہ تقریر میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں جی سندھ اور پنجاب میں دیکھیں کوئی دہشت گردی نہیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں ساری دہشت گردی، اور یہ بیڈ گورننس ہے. اچھا یہ بھول کے بلوچستان میں تو ان کی حکومت ہے، پچھلے 30 سال سے وہاں کیا حالات ہیں، وہاں تو کرفیو لگے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دونوں میں معدنیات ہے. جس دن پنجاب اور سندھ میں معدنیات نکل آئی تو خدا نخواستہ سے بھی برا حال ہوگا. پنجاب اور سندھ کی یہ جو تعریف کر رہے ہیں یہ سیاسی وابستگی ہے. خود کو یہ ایک ادارہ کہہ رہے ہیں، محکمہ کہہ رہے ہیں، تو محکمہ تو جنگلات ہے، واردہ ہیں، زراعت ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، وہ کیا آپشنز اس طرح دیتے ہیں جس طرح دے رہے ہیں؟ یہ بغیر خیبر پختونخوا حکومت کا نام لیکن جی سہولتکار خارجیوں کو ریاست کے حوالے کریں، 3 آپشنز، یا سہولتکاروں کے ساتھ مل کے خارجیوں کے خلاف لڑیں یا پاک فوج کے ایکشن کے لیے خلاف ہو. یہ ایسے آپشنز ماضی میں آپ کو یاد ہوں گے، اسلام کی جو اسلامی جنگوں میں جو کلمہ پڑھ لیں، جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں تو مسلمان نظام نہیں. خیبر پختونخوا صوبے کے امن و امان اور بارڈر کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. 2200 کلومیٹر صوبے کی باڑ انہوں نے لگائی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ نام نہیں لیتے. سہولتکار کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو خارجیوں کے سہولتکار ہیں، ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. یہ 3 آپشنز تو اس وقت دی جاتی تھی جب جنگ کا ماحول تھا. یہ جو حالات چل رہے ہیں، میں اس میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھتا ہوں کہ سہولتکاری کون کرتا رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، یہ یعنی دوسرے معنی صوبائی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سہیل آفریدی قابل قبول نہیں ہے. جو بھی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا وہ ریاست کا مخالف ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ تو پوری قوم دہشت گردی کے خلاف آپریشن پہ راضی نہیں ہے. لوگ متفق ہیں. آپ جیسے پنجاب میں کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھیں ابھی چند دن پہلے جو خیبر پختونخوا پنجاب میں جو معاملات ہوئے، طاقت ان کے پاس اتنی ہے، وزیر اعلیٰ کے گھر کے پاس سے صنم جاوید کو اٹھا سکتے ہیں، ایمل ولی کو سیکورٹی میں وفاقی حکومت دخل دے سکتی ہے، وہاں سے معدنیات نکال سکتی ہے، صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر سیاحتی مقامات پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر آپریشن صوبائی حکومت کی اس میں کیا آپ کو اجازت کی ضرورت ہے؟ آپریشن تو چل رہے ہیں. وجہ ہے مقامی آبادی جو کہ اس وقت سینڈوچ بنی ہے، جو ان کی کنفیوزڈ پالیسیوں سے گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسیوں کے کولیٹرل ڈیمیج بن رہی ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے سہولتکار کا، ان کا اپنا وزیر دفاع خواجہ آصف، اس سے پوچھیں انہیں بلا کے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو بلا کر پوچھیں، اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی 6 سال رہنے والے جنرل فیض سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے بیانات دیے. خواجہ آصف نے ابھی مئی کے مہینے میں جنگ کے بعد برطانوی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یہ وزیر دفاع ہے جو فوج کا کاغذات میں باس ہے، اصل میں تو نہیں ہے. برطانوی چینل سے کہہ رہا تھا کہ 30 سال ہم امریکہ اور مغرب کا گندا کام کرتے رہے، دہشت گردوں کو پالتے پوستے تربیت دیتے رہے، انہیں جہاد میں بھیجتے رہے. 9/11 کی بعد امریکہ کی جنگ میں ہم نے حصہ لیا، افغانستان میں لڑائی میں ان کی مدد کی، اور 30 سال سے ہم یہ دھندا کر رہے ہیں. یہ کسی عام شخص کے نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کے الفاظ ہے. ابھی عمران خان کی حکومت 9 اپریل 2022 کو ختم ہوئی. ڈی جی ایس پی آر صاحب سے پوچھیں کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے بعد جو پی ڈی ایم کی یہ حکومت لائے، جس میں جنرل باجوہ سمیت تمام ہائی لیول کے جرنیل، قومی سلامتی کی میٹنگ، پھر پارلیمنٹ کے اندر میٹنگ، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ، اس میں پھر بعد میں رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے، سارا پاکستان سوشل میڈیا شیئر کر رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. عمران خان نے تو نہیں کہا. عمران خان کو تو اس میٹنگ میں بلایا ہی نہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری، مراد سعید، اسد عمر سب کے بیانات موجود ہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے اس سے پہلے میٹنگ میں جو حکومت میں عمران خان تھی اس جنرل باجوہ کے منہ پہ کہا تھا کہ بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے. لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ہم مذاکرات بھی کریں گے. اور یہ تمام جماعتیں 13 جماعتیں تھیں اس وقت. مولانا فضل الرحمان ممبر نہیں تھا، وہ بھی بلایا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اور اس وقت آئی ایس آئی کا سربراہ کون تھا؟ جنرل ندیم انجم. پشاور کا کور کمانڈر کون تھا؟ جنرل فیض. آرمی چیف کون تھا؟ جنرل باجوہ. اور وزیر اعظم کون تھا؟ شہباز شریف. اب یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں. عمران خان موجود نہیں تھا. انہوں نے کیا بات کی کہ ہم انہیں لا رہے ہیں، یہاں پر بسا رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. عمران خان پہ الزام کیسے لگ سکتے ہیں؟ عمران خان کا تو ایک ہی دور پورے پاکستان کا 3.5 سال جو دہشت گردی میں سب سے زیادہ امن رہا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی. انہوں نے حکومت جب گرائی، انہیں مراد صحیح چیخ چیخ کے ویڈیوز میں، پریس کانفرنس میں، اپنی ٹویٹس میں بتاتا رہا
کہ یہ طالبان کو لا کر بسا رہے ہیں. جون 2022 میں آپ دیکھیں کالا دم تنظیموں کو لے کے آئے, اور 2023 میں انہوں نے پھر AISP کے خراسان وغیرہ کو اٹھا کے لائی, اور پھر بعد میں مراد سعید کو ملک دشمن قرار دے دیا. آپ 13 اگست 2022 کو گوگل پہ جا کے جنگ اخبار پڑھیں, نکالیں اس میں سوات میں کالا دم تنظیموں کی مسلح اراکین کی جو مراد سعید کہتا رہے آ چکے ہیں, یہ ISPR اس کی تردید کر رہا تھا. ابھی 3 ہفتے پہلے علی مین گنڈا پور نے واضح طور پہ کہا کہ جن لوگوں کو ہم گرفتار کرتے ہیں پولیس کی مدد سے خیبر پختونخوا کی, انہیں چھڑانے کے لیے ISI اور MI کے لوگ آگے کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں. علی مین گنڈا پور نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ آپ کے لوگ ہیں تو انہیں فوجی وردیاں پہنا کے کشمیر میں لڑائیں, جا کے فوج میں داخل کریں, کہ ہماری تو پولیس کی اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان اعتماد کی کمی پیدا ہو رہی ہے. عمران خان نے کہتا ہے افغانستان جائیں, جا کے ان سے بات چیت کریں, مذاکرات سے. کہتے ہیں افغانستان ہم مانگنے نہیں جائیں گے, وہ چلے گئے ہیں ہندوستان. اب یہ کیا بچانا چاہ رہے ہیں؟ 3500 فوجی شہید ہو چکے ہیں. دنیا کی نمبر 1 فوج بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو نہیں بچا سکتی. یہ کوئی جنگ بارڈر پر تو نہیں لگی, ملک کے اندر لگی ہے. ملک کے اندر جنگ سری لنکا 33 سال لڑتا رہا, سوویت یونین جیسا ملک ٹوٹ گیا, افغانستان 127 ممالک سے لڑتا رہا, اور یہ پھر 9 مئی کی آ کے دھمکیاں دینا شروع ہوئی. قوم کا مقدمہ, شہداء کی یادگاریں, عدالتی نظام تو 26ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گئی. ججز تو خود اس کے بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں. عدالت میں تو عمران خان کا CCTV فوٹیج پیش کرے صاحب, انہوں نے صوفے اور پردے کے نیچے گواہ پیش کر دیے. ابھی ان کے عسکری صحافی سہیل افریدی پہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ بنا تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے وفاق کو علیحدہ کروا دے گا, افغانستان سے الحاق کر لے گا. اندازہ کریں, اور پھر 9 مئی سے بڑی ایک تنظیمی بغاوت کر دے گا. اندازہ کریں, یہ ان کی سوچ ہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان پہ ہم ملٹری ٹرائل شروع کریں گے تو خیبر پختونخوا کے جو 26 نومبر کے کیسز اٹھائیں گے, جن لوگوں کو ہم سزائیں دیں گے, تو اس کے بعد پھر بغاوت کی ایک لہر شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑے منظم انداز میں خود ریاست تباہی کی طرف معاملات لے کے جا رہی ہے. اگلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے آسان. ان کا ظاہر ہے ان کا سیاسی کردار, سیاست میں مداخلت, یہ پاکستانیوں کے سامنے واضح ہے. 1971 کی بات ہم کیوں کرتے ہیں بار بار کہ وہاں سب سے زیادہ مینڈیٹ رکھنے والی مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب کو انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا, وہ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنا پھر. یہ جان بوجھ کر حالات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کی عوامی اعتماد میں, سپورٹ میں, مقبولیت میں ظاہر ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور صوبے میں عدم استحکام بڑھے گا. دہشت گردی میں پورے ملک میں اضافہ ہوگا. تحریک انصاف کی دیکھیں تحریک میں ایک نئی جان آئے گی کہ جب ریاست عوام کی مخالف ہو جائے, جب ووٹ دینے کے عمل کو ایک گھٹیا عمل قرار دینا شروع کر دے, گھٹیا سیاست کہہ دے, تو پھر ریاست کے عزائم واضح ہیں کہ وہ اس سسٹم پر, عوامی سسٹم پر بھروسہ نہیں کرتے. سیاست سے عوام کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں عوام تو خارجہ پالیسی, امن و امان, معیشت یہ تو نہیں بناتی. ان کے پاس تو ایک ہی طاقت ہے ووٹ کی. اپنی مرضی سے وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. وہ بھی جب ان سے چھین لیں, ان کے منتخب نمائندوں کو نہ لگائیں, تو پھر حالات بنگلہ دیش کی طرف. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, تو سادی سی بات ہے. اللہ انہیں عقل دے, یہ تاریخ سے سیکھیں کہ جو کام ملک میں 4 مارشل لگا کے یہ نہیں کر سکے, اس کے نتیجے میں ایک بازو ملک کا الگ ہو گیا. جو کام یہ ایبٹ آباد میں, سلالہ میں, ڈرون حملوں میں 1,20,000 شہادتوں کے بعد $500 ارب کا نقصان کے بعد نہیں ہو سکا, ناجائز فارم 47 کی حکومت بنا کے نہیں ہو سکا, وہ آگے بھی نہیں ہو سکے گا. ان پالیسیوں پر غور کریں. 40 سال سے زیادہ عرصہ برادر ملک آج ہندوستان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے. یہ سیم پیج پہ ہندوستان افغانستان لگ رہے ہیں, وہاں کا سفارت خانہ کھول رہا ہے. یہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کو بھی دور کر چکے ہیں. ایران کے ساتھ کے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہیں. بنگلہ دیش ان سے معافیوں کا مطالبہ کر رہا ہے, اور چین ان کے ساتھ بالکل دور ہو چکا ہے. اب صرف رہ جانا سندھ اور پنجاب, اس پہ حکومت کر کے اپنے آپ کو پاکستان کے, یہ 24 کروڑ ممالک لوگوں کا ملک ہے. اس پہ اللہ کے واسطے رحم کریں. یہ بھی طلال چودھری جو باتیں کر رہے ہیں کہ ریاست کسی جتھے سے بلیک میں, وہ ان کو یہ جو لبیک والے نکلے ان کو بھی پینٹی لگانے کی کوشش کریں, یہ کر دیں گے ہم, وہ کر دیں گے. یہ تو 2000 لوگ بھی نہیں. وہ ذرا دیکھیں ان کو کس طرح سارا انٹرنیٹ بند نہ کرنا پڑتا ہے انہیں. ویڈیو فوٹیجز دیکھیں ذرا آنکھیں کھول کے. یہ تو چاہتے ہیں خوف کا ایک ماحول بنائیں. اور 26 نومبر اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ آج 26 نومبر بنانے کی کوشش کی, تو پھر اللہ معاف کرے حالات کس طرف جائے. دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کے انہوں نے ابھی معاہدہ کیا, ان کے ساتھ مطالبات کیے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, بالکل بھی نہیں. بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر میں وہاں ان کے اوپر FIRیں درج ہو رہی ہیں. شوکت نواز امیر اور جتنے بھی ان کے رہنما ہیں, ان پر وہ نیلم پر جو ہنگامہ آرائی اور قتل کی FIRیں درج کر رہے. تو پھر ظاہر ہے جو اگلا ان کا پروٹیسٹ ہوگا وہ مختلف ہوگا. انہیں اللہ کرے عقل آ جائے, دعا کریں اس پہ. آج وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ساری چیزیں توڑی ہوں گی, غصے سے چنگاڑ بھی رہا ہوگا, چیخ بھی رہا ہوگا. کوئی نوبل انعام نہیں ملا اس کو. ڈونلڈ ٹرمپ کو سے زیادہ جو نامزد کرنے والے وہ اس وقت دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں, خاص طور پر نیتنیاہو. ارے یاد رکھیں اسرائیل اور پاکستان 2 ممالک نے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا. پاکستان نے سب سے پہلے کیا تھا نامزد. شہباز شریف اور آرمی چیف نے باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ آپ نے بند کری, آپ کو تو نوبل انعام ہے. لیکن ناروے کی کمیٹی نہیں مانی. انہوں نے ماریا کورینا
جو وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر اسے دیا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ آپ ذرا پڑھیں اس کے بارے میں. ماریا کورینا اور عمران خان کی جدوجہد بالکل ایک جیسی. دونوں میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو ایسے لگے میں خان کی بات کر رہا ہوں. یہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کی رکن بھی رہ چکی ہیں. 2023 میں اسے نااہل کیا گیا, پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا, وہاں بھی نااہل ہوئی. عوامی عہدے پر مکمل پابندی, بالکل خان کی طرح, بالکل عمران خان کی طرح اسے سیاست سے آؤٹ کر دیا. پھر اس کے اوپر اس کی پارٹی کو شدید کریک ڈاؤن. پھر یہ الیکشن جب جیت گئی 2025 میں سے پھر گرفتار کر لیا انہوں نے. اور یہ عمران خان کی طرح وینزویلا کی سب سے مقبول ترین رہنما 80% مقبولیت رکھتی ہے, آج اسے دے دیا ہے انہوں نے نوبل انعام کہ جمہوریت کی جدوجہد کر رہی ہے. یہ اگر عمران خان کا نام اگلے نوبل انعام یا اس سے اگلے میں آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح یہ چل رہا ہے معاملہ, خان کو ہی نوبل انعام ملے گا جس طرح کے حالات ہیں. یہ بڑا خوش ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو نہیں ملا. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ تو بیچاری جدوجہد کر رہی ہے, دیکھیں اس کو مل جاتا تو وہ کون سی اتنی بڑی قیامت ہے, یہ پھر بھی جیل میں ہی رکھتے. لیکن ٹرمپ کو نہیں ملنے سے ان کو بڑا نقصان ہوا ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ تباہ ہو گیا. اور آج اچھا مریم نواز صاحبہ کی بھی یا شیخ کا نام مجھے نہیں آ رہا, وہ سعودی عرب کے پتہ نہیں وہ بزنس کمیونٹی کیا ہے, وہ ملے, ان سے بڑی اہم میٹنگ تھی, وہ خود مریم صاحبہ نے وصول کرنے گئی ہیں, اس کے بعد انہیں لے کے گئی ہیں ساتھ, وہاں میٹنگ شیٹنگ چلے گی ان کی, وہ سارا معاملہ. اور پیسے ڈالر وہ پتہ نہیں ریال شال لائیں گے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے ریال شال لائیں گے, کچھ ریال کے بارے میں کافی ڈسکشن ہونی ہے, ڈالروں ریالوں کا سارا معاملہ چل رہا ہے, اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ حالات بڑے مخدوش ہیں, یقین کریں افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے کہ انہیں ہو گئے. اور ان کے دیکھیں سارے صحافی لکھ رہے ہیں جی کہ ملک مخالف دشمن, اللہ معاف کرے, ہم لوگ تو ان کی منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں, جیسا شیخ مجیب کرتا رہا کہ ملک پہ رحم کریں, عوام کا مینڈیٹ واپس کریں, مذاکرات سے معاملات طے کریں. یہ جس طرح ماضی میں دیکھا, بہرحال اس پہ ان کو کتنا بھی سمجھائیں یہ لوگ نہیں سمجھیں گے. طاقت کے گھوڑے پر جب انسان بیٹھا ہو تو وہ سمجھتا ہے اس کی اپنی طاقت ہے, یہ گھوڑے سے اترتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے انہیں کہ جنرل باجوہ کا ٹرائل کا معاملہ بھی, جنرل فیض کا ٹرائل کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اس پہ بھی کچھ انفارمیشن ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن انٹرنیٹ اس وقت بند کیا ہوا ہے انہوں نے, تو پتہ نہیں یہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی کہ VPN لگا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں تفصیل رکھوں. انٹرویو بھی ہے آج ایک بڑا خاص, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.